अस्सलामुअलैकुम, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूँ फरवा वहीद। नाजरीन, पेट्रोल 17.5 रुपए फी लीटर महंगा और डॉलर की कदर 300 रुपए का हिंसा उबूर कर गई। यानी आमदनी 98 और खर्चा रुपया। हुकूमती पॉलिसीज ने अवाम को तबाह कर दिया भैया, क्योंकि ये बात तय है कि अवाम के लिए हुकूमत की जानिब से रिलीफ का कोई प्रोग्राम नहीं है। 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत तब्दीली का नारा बुलंद करते हुए इक़्तिदार में आई और अवाम ने उम्मीदें वाबस्ता कर ली कि शायद महंगाई कम हो जाए, मगर तहरीक इंसाफ हुकूमत ने महंगाई के नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। फिर 2022 में पीडीएम जमातों ने तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई तो अवाम को हौसला मिला कि शायद अब कुछ बेहतर हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से वादा किया कि वो रियासत के लिए सियासत कुर्बान कर देंगे, मगर गुज़श्ता 16 महीनों में महंगाई ने अवाम का जो हशर किया वो पहले किसी ने नहीं किया था। पीडीएम हुकूमत रुखसत हुई तो अवाम को लगा कि शायद अब कीमतें स्टेबल रहेंगी और 2-4 महीने महंगाई का ग्राफ भी ऐसे ही रहेगा, मगर 14 अगस्त को निगरान वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाया और 16 अगस्त को पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 17.5 रुपए का इजाफा करके फी लीटर कीमत 290 रुपए कर दी गई। यानी एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैंने एक दरिया के पार उतरा तो देखा। महसूस होता है कि अवाम के अभी इम्तिहान और भी हैं, क्योंकि जो इंतखाबात आइन के मुताबिक 3 महीनों में होने हैं वो अब अगले साल फरवरी में मुनक्किद होने की बातें हो रही हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इदारे ने इलेक्शन कराने हैं वो खामोश है और बाकी लोग बता रहे हैं कि अपने अबहाम दूर कर लें जनाब, हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। इलेक्शन 3 महीने में होने की बजाय आगे ले जाने का फैसला किसने और क्यों किया, और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला ये बात किस बुनियाद पर कर रहे हैं, ये हम उन्हीं से जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है साबिक वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हैशटैग सियासत को वक्त दिया। सर, आपने कल एक प्रोग्राम में कहा कि फरवरी में बात होंगे और यही मिनोअन बात जो है वो राजा रियाज साहब जो कि अपोजिशन लीडर थे उन्होंने भी यही बात की कि फरवरी में इंतखाबात होंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन से पूछा गया तो उन्होंने इसका कुछ और जवाब दिया। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक और बड़ा दिलचस्प जुमला बोला राजा रियाज साहब ने, उन्होंने कहा कि हमारे बड़ों ने फैसला कर लिया है। सर, ये बड़े कौन हैं? ये बड़े जो है वो सीसीआई की जब मीटिंग हुई थी तो उसमें सभी मौजूद थे। अगर उसकी कोई फुटेज आपके पास है तो बेशक वो आप उसको दिखा दें। ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ये एक आईनी अदारा है और बड़ा पावरफुल अदारा है और उसमें तमाम चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स और उसके अलावा कुछ और बड़े लोग भी उसके मेंबर होते हैं। तो उन्होंने ये फैसला किया कि उन्होंने जो सेंसस है उसको इत्तफाक राय से उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट किया और उसको नोटिफाई करने का फैसला किया। अब इसमें यह है कि अगर सेंसस जो है वो नोटिफाई हो जाए तो उससे पहले डिलिमिटेशन और उसके बाद कोई 54 डेज का शेड्यूल होता है इलेक्शन का कि जी कागजात जमा करवाने हैं, स्क्रूटनी होनी है, अपीलें होनी है, ये सारा सिलसिला। तो उस हिसाब से ये फरवरी बनता है और ये डिलिमिटेशन जो है वो मेरा ख्याल है कि शुरू हुआ चाहती है, क्योंकि ये फैसला सीसीआई ने कर दिया है। तो उसके बाद जो है वो इलेक्शन होंगे और ये डेट फरवरी की बनती है। अच्छा सर, लेकिन वो कहते हैं ना कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने। अब आपने कहा फरवरी में होंगे, यही बात राजा रियाज साहब भी कह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इलेक्शन कराने हैं यानी इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कोर्ट में कहा है कि हमें नहीं पता है कि इलेक्शन कब होने हैं। तो सर, ये तो बड़ा अभाम पैदा हो गया कि जिन्होंने नहीं कहा, नहीं उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। ये बात अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर करें या कोई मेंबर इलेक्शन कमीशन करे तो फिर आप ये कह सकते हैं कि उन्हें नहीं पता। ये डीजी ला वहां पे सुप्रीम कोर्ट में किसी और केस में पेश हुए और चीफ जस्टिस साहब ने उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने आगे से लाइल्मी का इजहार कर दिया और बिल्कुल वो लाइल्म होंगे, क्योंकि डीजी ला जो है इलेक्शन कमीशन के, उनका तो इस बात से कोई वास्ता नहीं है। ये फैसला जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने करना है। सही। राना साहब, इलेक्शन का आगे होना जाहिर है कि आपके साथ और भी दीगर जमातें थी, कंसेंसस होना बड़ा जरूरी था, इसलिए शायद डिले भी हुआ। निगरान वजीर आजम पर भी बातचीत हो रही थी। इसमें एक और भी स्टेक होल्डर है, आप लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिया हुआ है, वो इस मामले पे इलेक्शन के आगे जाने में, फरवरी में जाने में ऑन बोर्ड है?
لی بالکل پوری طرح سے آن بورڈ ہیں. وہ آخر اس ملک کے سارے معاملات میں جو ہے وہ ایک اپنا جو ہے وہ رول رکھتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر وہ آن بورڈ نہ ہوں؟ تو یہ جو سینسس ہوا ہے اور اس سینسس کے اوپر جو کنسنسس ہوا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بڑی بلیسنگ ہے ملک کے لیے کہ جو پچھلے 5 سال سے جھگڑا چل رہا تھا 17 کے سینسس سے، تو اس کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ متفق ہو گئی اور یہ سینسس جو ہے یہ اتفاق رائے سے ایکسیپٹ ہوا ہے. صحیح ہے، لیکن یہ جو نگران وزیر اعظم صاحب کا نام سامنے آیا ہے، گو کہ بڑے پڑھے لکھے شخص ہیں، اس پہ بھی آپ کا اتفاق رائے ہوا ہے سب کا، یہ بھی کیا اس پہ بھی اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے؟ یہ کیوں آن بورڈ نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی نام اس قسم کی، یہ تو خیر بہت بڑی تعیناتی تھی وزیر اعظم پاکستان کی، بھلے وہ نگران ہی ہوں لیکن آفٹر آل ہی از دی پرائم منسٹر آف پاکستان. لیکن جو عام معمول کی جو پوسٹنگ ٹرانسفر یہ باقی سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ ایجنسی سے باقاعدہ جو ہے وہ لو ڈاؤن لیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں مل جل کے ہی ہوتی ہیں، یہ کوئی ان ایسولیشن تو نہیں ہوتی. یہ ناموں کے اوپر بڑی وسیع مشاورت کی ہے پرائم منسٹر نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کی ہے، پارٹی ہیڈ کے ساتھ مشاورت کی ہے، وہ ہماری موجودگی میں کی ہے. اور مجھے یہ یقین ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا دیگر جو ہمارے ادارے ہیں ان سے بھی ان پٹ لی ہوگی، ان سے بھی مشورہ کیا ہوگا. رانا صاحب، میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ جلسے میں آن ریکارڈ بولا ہے کہ باپ کا باپ کون ہے ہمیں پتا ہے. تو یہ جو نام ہے کاکڑ صاحب کا، یہ آپ لوگوں کی طرف سے آیا ہے یا جہاں مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں وہاں سے آیا یہ نام؟ نہیں، وہ مریم نواز نے جو کہا تھا نا کہ باپ کا باپ کون ہے، وہ باپ جو ہے وہ ریٹائر ہو گیا ہے، وہ گھر جا چکا ہے. اچھا، تو یعنی خطرہ ختم ہو گیا، ٹل گیا. جی، وہ باپ جو ہے وہ گھر جا چکا ہے، بلکہ ساتھ باپ کے ساتھ جو چچا صاحب تھے وہ بھی گھر جا چکے ہیں. اچھا، لیکن تو اب جو ہے وہ بی اے پی جو ہے وہ، یعنی آپ سمجھ رہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ خالی یا یتیم تھی، کیونکہ والد صاحب بھی اور چچا صاحب بھی جو ہے وہ جا چکے ہیں. تو اب وہ آزاد ہیں اپنے معاملات میں، اور انہوں نے پیچھے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کچھ فیصلے بھی کیے ہیں. ہمارے ساتھ بھی ان کی بات چل رہی تھی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی. تو وہ اب کوئی یعنی اپنی جماعت کو ری آرگنائز کرنے کی بھی وہ سوچ رہے ہیں. بڑی پارٹی جو نیشنل یعنی نیشنل لیول پہ ہیں، ان میں بھی جانے سے متعلق جو ہے ان کی بات چیت چل رہی تھی. لیکن پرائم منسٹر نے تو ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے کہ انہوں نے سینٹ اور اپنی پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش آئین بات ہے. اور اب وہ ایک انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل مین کے طور پہ جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے، اور یہی ان کی ذمہ داریوں کا تقاضا بھی تھا. صاحب، آپ نے باپ اور چچا کا ذکر کیا ہے کہ وہ ریٹائر ہو گئے، تو مجھے بتائیں زیادتی زیادہ باپ نے کیا، چچا نے کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ؟ چچا نے زیادتی کی تھی اور باپ کی کنسنٹ میں شامل تھی. اچھا، تو اب یہ خطرہ مکمل طور پر ٹل گیا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، کہ ابھی بھی کوئی سکم ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ واقعی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے رول میں رہے، اپنا آئینی رول جو ہے اس کو نبھائے، اور سیاستدان جو ہے وہ سیاست کرے، اور ملک جو ہے وہ آئین کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھے. رانا صاحب، آپ لوگوں نے معافی عام کا اعلان تو نہیں کر دیا؟ کیونکہ جنہوں نے زیادتیاں کی، جو سزائیں بنتی تھی وہ آپ نے دی نہیں، حالانکہ 16 مہینے آپ لوگ اقتدار میں رہے ہیں. نہیں، دیکھیں، وہ سزا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے. تو انہوں نے جو 9 مئی کو جو انہوں نے کیا ہے، تو یہ خود ہی انہوں نے اپنی سزا کا جو ہے وہ بندوبست کر لیا ہے.
اور وہ سزا اس وقت بھگت رہے ہیں, اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے سر. رانا صاحب اب شہریار افریدی جو ہے, جب میں قرآن پاک لے کے گیا تھا قومی اسمبلی میں, اور میں نے قرآن پاک کو اٹھا کے کہا تھا کہ اگر میں نے اپنی سیاسی زندگی میں جو پچھلے 20-25 سال کے اوپر محیط ہے, میں نے کسی ناجائز فروش کی سفارش بھی اگر کی ہو, یا میں نے کبھی ایسے لوگوں سے تعلق رکھا ہو, تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب میرے اوپر نازل ہو. اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو میرے خلاف جن لوگوں نے جھوٹا کیس بنایا ہے, اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب جو ہے وہ ان پہ نازل ہو. اب آپ دیکھ لیں کیسے عدالتوں میں رول رہے ہیں. آج کسی عدالت میں وہ قرآن پاک لے کے گئے ہوئے تھے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ مکافات عمل ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے. تو اس سے تو معافی مانگنی چاہیے. اور میں خود بھی اللہ تعالیٰ سے, یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کے بعد یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم اور اپنا کرم کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ جن لوگوں نے اس وقت فرعونیت کی, تکبر کیا, اور جنہوں نے جو ہے وہ غلط جو ہے وہ اختیارات کا استعمال کیا, تو وہ آج بھگت رہے ہیں. صحیح ہے. ہمیں سزا دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. رانا صاحب چلے, یہ تو ظاہر ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مکافات عمل ہے, لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریونج ہے پولیٹیکل. نگران حکومت کو آپ لوگوں نے اختیارات دیے ان کے آنے سے پہلے, اور پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی نگران وزرائے اعظم گزرے ہیں, کاکڑ صاحب ان میں مختلف بھی ہیں اور تھوڑے سے امپاورڈ بھی ہیں اس لحاظ سے. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو قیاس کیا جا رہا ہے کہ شاید آپ نے ایک مخصوص جماعت کا مکو ٹھپنے کے لیے ان کو یہ سارے اختیارات دیے ہیں, ادر دین کہ IMF کے ساتھ ڈیل کرنی ہے, یہ ایسا ہی ہے؟ کچھ کلیئر کریں گے آپ کے, نہیں معاملات کچھ مختلف ہیں؟ نہیں دیکھیں, پولیٹیکل ریونج اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ غلط کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ سے کہ 9 مئی کو ہم نے کہا تھا ان کو کہ آپ یہ کام کریں, آپ شہداء کی یادگاروں کے اوپر ڈنڈے اور جوتے برسائیں, آپ جو ہے وہ ان کے مجسموں کو آگ لگائیں, آپ شیر خان کا جو کرنل کیپٹن شیر خان ہے, جس کی جو ہے وہ جسد خاکی کو جو ہمارے دشمن ملک کے جنرل نے بھی سلوٹ کیا, اس نے کہا کہ اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو نیچے لے کے آؤ. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ کیا ضرورت ہے. اس نے کہا کہ جتنی بہادری سے وہ جوان لڑا ہے میں اسے سلوٹ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ اس کے مجسموں کو جو ہے وہ اس کے مجسمے کو آگ لگائیں گے. یہ ہم نے کہا تھا ان کو, ہم نے کہا تھا کہ آپ ایسی حرکتیں کریں جا کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آرمی ہاؤس کو جو ہے وہ آگ لگا دیں. تو جب یہ کام کریں گے تو اس کا پھر جو ہے وہ لیگل ایکشن تو ہونا ہی ہے نا, وہ پھر انتقام تو نہیں ہے, وہ تو آپ کے کیے کی سزا ہے, وہ پھر مکافات عمل ہے. تو اس لیے یہ تو اب وہ کہنے کو جو مرضی کہتے رہیں, لیکن یہ جو انہوں نے کیا ہے تو اس کے کیے کی جو ہے وہ ان کو اپنا جرم جو ہے وہ ان کو فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ نے ایک شخصیت کا ذکر کر دیا, اس پہ سوالات تو کافی سارے ہیں رانا صاحب, لیکن ایک بریک سے پھر واپس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہے. ویلکم بیک. رانا صاحب, آپ لوگوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو بیک دیتی ہیں, کرتی ہیں, رعایت برتتی ہیں, لاڈلا بچہ ہیں وہ. مریم نواز صاحبہ نے یہ تک کہہ دیا کہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے. اب جو ان کو سزا ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ظاہر ہے کہ سپتمبر میں تو وقت ہے ایک ریٹائرمنٹ میں بڑی, تو اس سے پہلے کوئی ان کو رعایت مل سکتی ہے وہاں سے؟ مشکل ہے. اچھا, کیونکہ وہ کیس جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے جس میں ان کو سزا ہوئی ہے, اور باقی 2 کیس بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہیں. یعنی میں اگر اس وقت کسی کو یا آپ کو میں کہوں کہ آپ چور ہیں, لیکن اس وقت چوری میں خود بھی کر رہا ہوں, اس سے بڑی منافقت دنیا میں کوئی نہیں کہ آپ جس کام پہ, جس عمل پہ دوسروں کو گالیاں دیں, دوسروں کو سزا دیں, دوسروں کے خلاف مقدمے بنائیں, دوسروں کو جیلوں میں ڈالیں, وہ عین اسی وقت آپ وہ کام کر رہے. اس سے بڑی منافقت اور ذلت جو ہے وہ دنیا میں ہی نہیں ہے. یہ آدمی جو ہے یہ کرتا رہا ہے. یہ آدمی ایک اس وقت ہمیں چور ڈاکو کی گردان کرتا تھا, اور خود دیکھیں یہ توشہ خانے میں چوری کر رہا تھا. یہ وہ جو القادر ٹرسٹ ہے اس میں 7 ارب روپے کی جو ہے وہ پراپرٹی قومی خزانے کو 60 ارب کا ٹیکہ لگا کے ہتھیا رہا تھا.
تو وہ ساری چیزیں جہاں ڈاکومنٹڈ ہیں تو اس کی عموم سے اس کا بچنا بڑا مشکل ہے. نہیں عمران صاحب، میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ اس بار بچائیں گے نہیں یا بچا سکتے نہیں ہیں. دیکھیں کوشش تو وہ کریں گے، کوشش انہوں نے کی بھی ہے، لیکن پھر بعض اوقات کوشش جو ہے وہ چلتی نہیں ہے، کیونکہ جو عمران خان کا پروجیکٹ تھا 2018 میں اسے بھی کوئی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ جو بابا رحمتے تھا، کسی جگہ پہ وہ جاتا ہے تو لوگ اس کو تھو تھو کرتے ہیں، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. تو اس نے جو حرکتیں اور جو اس نے کیا تھا اس وقت، وہ ساری دنیا کے سامنے اگر وہ نہ ہوتا، اس کا رول اگر آپ نکال دیں تو کچھ بھی نہ ہو سکتا. لیکن صاحب آپ کیسے کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی آپ لوگوں کی حکومت ختم ہوئی، جو آپ لوگوں نے ایک ترمیم بل پاس کیا تھا ریویو اینڈ ججمنٹس کا، وہ اٹھا کے سپریم کورٹ نے رکھ دیا اڑا کے. اس کے علاوہ صدر مملکت جو ایک عرصے سے خاموش بیٹھے ہوئے تھے آپ کے آخری ایام میں، انہوں نے بھی بہت سارے بلز پہ دستخط کیے بغیر واپس کر دیے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے جانے کا ہی وہ لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ جیسے ہی آپ لوگ جائیں تو وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائیں؟ ابھی تو وقت بھی ہے ان کے جانے میں. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے اس عمل کے لیے جو ہے وہ ہمارے جانے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ہم نے بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ گیج کر رکھی تھی، ان کے ایسا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا. تو اب جو یہ انہوں نے کالعدم قرار دیا ہے، اس سے نواز شریف صاحب کی واپسی متاثر نہیں ہوگی؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں، اس سے واپسی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا، یعنی دیکھیں نا، ان کی جو ایک نااہلی کی سزا ہے جو کہ لیجسلیشن کے بعد وہ 5 سال کا عرصہ پورا ہو گیا، وہ ختم ہو گئی ہے. جو 100 موٹو کیسز کے فیصلے تھے ان کے متعلق جو ہے وہ صرف میاں نواز شریف کا کیس نہیں، اور بہت سارے کیسز ہیں، 20 کیسز ہیں. تو اس کے اوپر یہ اس لیجسلیشن کے ذریعے سے اپیل کا حق دیا تھا. بھائی اتنی سی بات ہے. چلیں، اگر انہوں نے کہا کہ اپیل نہیں ہونی چاہیے تو ٹھیک ہے، یہ دوبارہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اپیل نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے کہا کہ جی اس میں جو ہے یہ آئین میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے. تو چلو، کل کو پارلیمنٹ جب مکمل ہوگی تو آئین میں امینڈمنٹ کر دے گی. تو فروری میں لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں، یہ طے ہے، یہ طے ہے کہ 100 موٹو نوٹس کے تحت ہونے والے فیصلوں کے اوپر اپیل کا حق جو ہے یہ ہر قیمت پہ جو ہے وہ لوگوں کو ملے گا. یہ اب رہ نہیں سکتا. اب یہ بات جو ہے، یہ بھلے آئین میں امینڈمنٹ ہو یا دوبارہ لیجسلیشن ہو، یہ ہو کے رہے گا. یعنی اگر آپ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ لوگ اس پہ دوبارہ ورک آؤٹ کریں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اقتدار میں کوئی بھی آئے، یہ 100 موٹو جو ہے نا، یہ 100 موٹو نہیں رہے گا. اب اس 100 موٹو نے جو موٹے کام کیے ہیں نا، تو اب یہ رہ نہیں سکتا. اب اس کے اوپر اپیل کا حق جو ہے یہ بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والی پارلیمنٹ جو ہے یہ 100 موٹو اختیار کو ویسے ہی اڑا دے. اچھا راز صاحب، نواز شریف صاحب کی واپسی کا آپ لوگ مسلسل ذکر کر رہے ہیں، اور جب سے آپ کی حکومت پی ڈی ایم کی بائی دا وے آئی ہے، 16 مہینوں سے ہم مسلسل سن رہے ہیں کہ آج آ رہے ہیں، اگلے مہینے آ جائیں گے، 2 مہینوں بعد آ جائیں گے. ابھی تک نہیں آئے. ان کے بھائی کی حکومت ہی نہیں آ سکے. اب جب وہ واپس آئیں گے تو اسپتال جائیں گے، جیل جائیں گے، کہ جاتی عمرہ جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی وہ جاتی عمرہ جائیں گے. ان کا بڑا فقید المثال استقبال ہوگا. پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ اگلے مہینے آ رہے ہیں یا فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں یہ کہا کہ میں فلاں ڈیٹ کو جو ہے وہ آ رہا ہوں. پارٹی نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ الیکشن ہونے کی صورت میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آ کے پارٹی کو لیڈ کریں گے، اور کامیابی کی صورت میں وہ انشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے. اور وہ اس بات کے اوپر پارٹی اور میاں نواز شریف صاحب قائم ہے. الیکشن جیسے ہی شروع ہوں گے وہ واپس آئیں گے. لیکن رانا صاحب، جس طرح شہباز شریف صاحب نے 16 مہینوں میں وزیر اعظم بن کے ثابت کیا ہے، سرو کیا ہے، نہ صرف سرو کیا ہے بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلے بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ بھی ہیں، یہ ایسے میں ممکن کیسے ہو پائے گا کہ نواز شریف صاحب کی لیے جگہ چھوڑ دیں اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ واپس اپنی سیٹ پہ چلے جائیں؟ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ایک کارکن بن جو ہے وہ کام کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے اس بات کا اعلان بھی کیا ہے. وہ ہماری پارٹی کے قائد ہیں. ان کے ساتھ کسی بھی پوزیشن میں کام کرنے میں ہم میں سے کسی کو بھی کوئی آر نہ ہونی چاہیے، نہ ہو سکتی ہے، نہ ہے.
اچھا کوئی گارنٹی کی امید ہے آپ کو؟ گارنٹی کا کوئی ویٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ جس طرح خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ جب زیرو رسک ہو جائے گا تو نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. اب یہ زیرو رسک ظاہر ہے کہ کسی گارنٹی پہ ہی ہوگا. نہیں, زیرو رسک ہو چکا ہے. ہو چکا ہے, گارنٹی مل گئی ہے. ہاں, ہو چکا ہے. سر گارنٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, تو کسی نے زبان تو دی ہوگی نا. وہ جو دیکھیں, جو نااہلی کا فیصلہ وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ وہ تو لیجسلیشن کے بعد ختم ہو چکی ہے. قانون جو ہے وہ اس وقت ان فیلڈ ہے. اس قانون کو کسی نے نہ قلعدم کیا ہے, نہ اس کو کسی نے جو ہے وہ اس کا اوپر عمل روکا ہے. لیکن سر یہ زیرو رسک ہے کیسے نا؟ کوئی این آر او ملا ہے, کوئی ڈیل ہوئی ہے, کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ نہیں, این آر او نہیں. دیکھیں نا, ان کی اپیلیں پینڈنگ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ان میں بریت جو ہے وہ زیرو رسک ہے, وہ گارنٹی ہے. اور جو فیصلہ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز بینچ نے مریم نواز صاحبہ کی اپیل میں کیا ہے, اس فیصلے کو آپ پڑھ لیں تو وہ گارنٹی ہے. وہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بری ہوں گے, سرخرو ہوں گے. نہیں رانا صاحب, یہ جو بریت والی بات کی, یہ چھوٹی بات نہیں, یہ بڑی بات ہے. کیونکہ ابھی وہ آئیں گے تو اس پہ ظاہر ہے کہ کنوکشن تو ہے, اور وہ گارنٹی پر گئے تھے اپنے چھوٹے بھائی کی. گو کہ آپ نے 5 سال کے لیے جو امینڈمنٹ کی ہے وہ تو ہو چکی ہے, لیکن ابھی بھی کیسز تو چل رہے ہیں کچھ. تو مجھے بتائیں کہ بریت والی گارنٹی آپ کو مل چکی ہے کہ وہ آتے ہی بری ہیں؟ جی بالکل. وہ فیصلہ جو ہے وہ آپ پڑھ لیں تو آپ خود اس کو پڑھنے کے بعد آپ کہیں گے کہ یہ واقعی گارنٹی ہے. یہ ان کی اپیلیں جو ہے وہ ایکسیپٹ ہیں. صحیح ہے, یہ نہیں چلے آپ لوگوں کو گارنٹی مل گئی ہے, اڑا کے رکھ دیا اس کیس کو, گرین سگنل مل گیا. رانا صاحب مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب ہی آپ کے امیدوار ہیں وزیر اعظم؟ آپ اشارتاً جو بات کر رہی ہے نا گارنٹی کی, اور جس طرف سے آپ زومینی بات کر رہی ہیں ادھر سے بھی گارنٹی ہے. اچھا, وہاں سے بھی گارنٹی ملی, یعنی کام تو پکا کیتا رانا صاحب. وہاں سے بھی گارنٹی بالکل پکا. ٹھیک ہے. یہاں پر تو پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ پھر جو کہتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہے, غیر جانبدار ہے, پھر تو نہ ہوئے نا رانا صاحب. نہیں, یہ پولیٹیکل ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک غلط کام کو ٹھیک کرنا جو ہے یہی تو یہ پولیٹیکل ہے. صحیح ہے, یعنی ٹھیک ہے. یہاں پر ایک بریک ہے, میں چاہتی ہوں کہ رانا صاحب تسی بھی کافی کا کوئی کپ پی رہے تو میں بھی پی لا. تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. رانا صاحب تھوڑا سا ماضی میں چلے جاتے ہیں, ایسے ہلکا پھلکا سا. آپ لوگ جب عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے تھے تو اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا کہ خان صاحب نے باجوہ صاحب سے یہ کہا تھا کہ آپ اگر ان سے کہہ کر, یعنی آپ لوگوں سے کہہ کر عدم اعتماد کی تحریک واپس کروا لیتے ہیں تو میں الیکشن کرا دیتا ہوں. اور یہ بات لے کر باجوہ صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب اور مولانا فضل الرحمان ان کے پاس بھی گئے تھے, جس پہ شہباز شریف صاحب نے ہاں بھی کر دی تھی کہ یہ اچھا آپشن ہے. باقی دو نہیں مانے تھے. تو یہ ہوا کیا تھا, باقی دو کیوں نہیں مانے تھے الیکشن پر؟ دیکھیں, اس وقت عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ یعنی کامیابی کے قریب پہنچ چکی تھی. ہم نے ان جماعتوں سے جو جماعتیں عمران خان کے ساتھ تھیں, ان میں بلوچستان کے لوگ تھے, یعنی بی اے پی تھی, اس میں اختر بینگل گروپ تھا, اس میں ایم کیو ایم تھی, اس میں باقی اور چھوٹی جماعتیں تھیں. تو ان کے ساتھ ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم جو ہے وہ گورنمنٹ اپنی فارم کریں گے, اور اس کے بعد پھر آپ کی اجازت سے اور آپ کو اعتماد میں لے کے فیصلہ کریں گے کہ الیکشن جو ہے وہ کب کروانے ہیں, فوری کروانے ہیں یا تھوڑا ٹھہر کے کروانے ہیں. تو اس لیے پھر اس آفر کو اس لیے ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکا کہ تمام پارٹیوں کے کنسنسس کے بغیر یہ ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا تھا. یہ وہ شرائط تھیں, وہ معاہدہ تھا جو عدم اعتماد کی تحریک پہ کام شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ کیا گیا تھا ان جماعتوں کے ساتھ. تو اس لیے جب یہ آخر پہ آگے جب اس نے دیکھا کہ میں اب جا رہا ہوں تو اس نے یہ آفر کی باجوہ صاحب کو, باجوہ صاحب نے ادھر بات کی, تو اس پہ پھر اتفاق نہیں ہو سکا. اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں, اب جب ہم کامیاب ہو گئے تو اب ہم اس کی کیوں مانیں, ہم عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کریں گے, اس کے بعد پھر اگر الیکشن کرانا ہے تو پھر ہم خود فیصلہ کریں,
उसके फैसले पे क्यों जाए। ठीक है, और बाजवा साहब वाज ओके विद दैट, उन्होंने आपकी बात बड़े आराम से मान ली कि ठीक है आप लोग ठीक कह रहे हैं, जमहूरी अमल है। नहीं, बाजवा साहब और उस वक्त जो डीजीआई थे जनरल नदीम अंजुम साहब, जी जी, उन्होंने ये बात सामने रखी थी जब पीडीएम की क़यादत के, तो पीडीएम की क़यादत में से एक पार्टी सरबराह ने उनसे ये सवाल किया कि ये तजवीज़ आपकी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी ये तजवीज़ नहीं है, ये तजवीज़ प्राइम मिनिस्टर ने हमें दी है, हम आपके पास इसलिए लेके आए हैं कि आपका आपस में कोई बोलचाल नहीं है, हालात इतने खराब हैं कि आप आपस में गुफ्तगू भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने उनकी तजवीज़ आपको पहुंचाई है, आपकी मर्जी है, आपने एक्सेप्ट करनी एक्सेप्ट करें, नहीं करनी ना करें, आप जो जवाब देंगे हम दूसरी तरफ पहुंचा देंगे। इसमें उन्होंने कहा था कि हमारी इसमें कोई राय नहीं है, ना ये तजवीज़ हमारी है। अच्छा राणा साहब, आप जब इक़्तिदार में आए, पीडीएम यानी इक़्तिदार में आई, तो आप लोगों ने ये तय किया हुआ था कि हम जल्द इलेक्शन में चले जाएंगे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोग रुक गए और फिर इतना रुके कि 16 महीनों का पूरा टेन्योर करने के बाद आपने फैसला किया जाने का? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम मई में इलेक्शन में जाने का फैसला कर चुके थे और पीएमएलएन इसके ऊपर पूरी तरह से कन्विंस थी, और प्राइम मिनिस्टर की तकरीर जो है वो तैयारी के मराहिल में थी, लिख ली गई थी। इन्होंने 21 मई को ऐलान 21 मई को इमरान खान ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इसने कहा कि इस्तीफा दो, इलेक्शन कराओ, डेट दो, वरना मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं 26 मई को आ रहा हूँ, लॉन्ग मार्च की धमकी दे दी। मैं आके इस्लामाबाद की ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं तुम्हें जो है वहां से भागने नहीं दूंगा, मैं वहां पे जो है वो आके बैठ जाऊंगा, डेट लेके उठूंगा। अच्छा, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो इसे उन्होंने कहा था कि भागने की जगह नहीं मिलेगी, राणा साहब बड़े सख्त अल्फाज थे। हाँ, नहीं, उसने कहा था कि मुझे नाम लेके कहा था कि तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जी सर। तो मैंने उसे जवाबन कहा था कि तुम आओ, तुम्हें भागने की जगह का रास्ता नहीं मिलेगा। तो उस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने इसे मना भी किया कि देखो वो ऑलरेडी इलेक्शन में जा रहे हैं, तो आप ये जो है ना, ये आप काम ना करें, इस तरह का अल्टीमेटम ना दें, अगर आप ये देंगे तो वो रुक जाएंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि अब अगर हमने ये किया तो फिर बात बनेगी कि हम इससे डरते जो है वो असेंबलियां तोड़ के इलेक्शन में जा रहे हैं। तो फिर वही हुआ, जब उसने ये धमकी दे दी तो उसके बाद इस तरफ से जो है वो सारे लोग फिर उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जी अब हम इसके आगे लग के भागेंगे तो फिर तो हमें कोई जगह नहीं मिलेगी। तो अब इसने जो ये धमकी दी है, तो अब ये देखें कि 26 मई को ये क्या करता है। तो फिर 26 मई को जो उसने किया वो भी सबको पता है, जो हमने उसके साथ किया वो भी याद रखेगा सारी जिंदगी। सर वो इसी बात से बात लेके चलते हैं, तो वो तो ये भी कहते हैं कि आप लोगों ने एफआईआर दर्ज नहीं होने दी, राणा सनाउल्लाह साहब ने एफआईआर में जो तीसरा नाम था वो दर्ज नहीं होने दिया, उन्होंने जो है वो हमारे साथ बड़ी सख्ती बरती, तो आपका कोई रोल था वो एफआईआर ना दर्ज होने वाले केस में? कौन सी एफआईआर? सर वो जो उनपे कातिलाना हमला हुआ था और उसपे आप भी नामजद थे, शहबाज शरीफ साहब भी नामजद थे और एक तीसरा नाम भी था, तो उन्होंने कहा था कि आप पे इल्जाम है बकायदा कि आपने नहीं दर्ज होने दी वो एफआईआर। तो वो झूठी एफआईआर थी, झूठी एफआईआर थी, अगर वो दर्ज नहीं होने दी तो अच्छा किया ना। ठीक है, लेकिन एफआईआर काटना तो एक बुनियादी हक है ना सर किसी भी शहरी का, उस पे कोई अगर मेरे साथ कुछ होता है। झूठी एफआईआर दर्ज करवाना किसी का हक नहीं है, ये गलत बात बनी हुई है। एफआईआर दर्ज करवाना सबका बुनियादी हक है। सही है, चले, लेकिन इन 16 हक नहीं है। ठीक है, लेकिन इन 16 महीनों में राणा साहब मुझे ब्रेक का चूंकि कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, लेकिन इन 16 में आप लोगों ने जो बयानिया रखा था वो उसका एंड कहाँ पर हुआ है और लोगों में आप मकबूल हुए हैं नहीं हुए हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राणा साहब बयानी में भी बात कर लेते हैं, लेकिन आपने एक इंटरव्यू दिया था और बड़ा ही वो तहलका खेज इंटरव्यू था जिसमें आपने कहा था या उनका वजूद रहेगा यानी खान साहब का या हमारा रहेगा, अब उनका तो रहा नहीं, तो आप समझते हैं कि सियासी वजूद जो उनका नहीं रहा है उससे वो आपको कामयाबी मिल गई है, तुसी कामयाब हो गए?
جی بالکل 100% ہم کامیاب ہو گئے سر وہ جو لیول پلینگ کیونکہ اس نے جس سیاست کی بنیاد رکھی تھی اس نے یہ سیاست کی بنیاد رکھی تھی کہ میں اپنے مخالفوں کو نہیں چھوڑوں گا. صحیح. اس نے یہ بنیاد رکھی تھی کہ مخالف سیاسی جماعت یا مخالف جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ سارے چور ہوتے ہیں, ڈاکو ہوتے ہیں, دشمن ہوتے ہیں. ان کے خلاف جو ہے وہ ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا, ان کو چھوڑنا نہیں ہے. تو میں نے اس کے اس موقف کی بنیاد پہ کہا تھا کہ جس سیاست کی بنیاد وہ رکھ رہا ہے تو اس میں تو پھر سیاست یا وہ کرے گا یا ہم کریں گے. یعنی رانا صاحب الیکشن سے مکمل ہو گیا وہ. اب جی یہ جو 9 مئی کا جرم کرنے والا ٹولہ ہے وہ آؤٹ ہو چکا ہے. وہ اب اپنے جرم کو فیس کرے گا, اس کی سزا بھگتے گا. اب اس نے سیاست کیا کرنی ہے. ٹھیک ہے. یعنی رانا صاحب میرے سمجھنے کے لیے یہ طے ہو چکا ہے کہ خان صاحب اب الیکشن تو نہیں لڑیں گے, لیکن آپ نے جب سائفر والا معاملہ ہوا تھا, بائی دا وے اس کا مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے, تو اس پہ بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ آرٹیکل 6 لگتا ہے, یہ اب آرٹیکل 6 لگ جائے گا یا لگ سکتا ہے؟ نہیں, میری ذاتی رائے میں تو آرٹیکل 6 والا یہ معاملہ نہیں ہے. یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ یہ مقدمہ چلے گا. صحیح ہے. تو ان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بڑی سیاسی جماعت کے سرگنا ہے, مطلب رہنما ہے. نہیں, معاملہ یہ ہے کہ ان کا سیاسی انجام ایک فتنے کا کیا ہو سکتا ہے. ایک ایسا آدمی جو اس ملک میں فتنہ چاہتا تھا, افراتفری, انارکی چاہتا تھا, جو اس ملک میں اپنے مخالفین کو ختم کرنا چاہتا تھا, جو اپنے مخالفین کو پھانسی چڑھانا چاہتا تھا, ان کے خلاف جھوٹے مقدمے دائر کر کے ان کو سیاست سے فارغ کرنا چاہتا تھا, تو وہ اپنے انجام کو پہنچے گا. انجام کو پہنچ چکا ہے. رانا صاحب آپ لوگ ساتھ زیادتیاں تو اور بھی بہت سارے کریکٹرسٹکس نے کی تھی, بہت سارے کریکٹرز تھے جن کے ساتھ, جن کے بارے میں 5 کا ٹولہ مریم نواز صاحبہ بولتی رہی ہیں, ان کے خلاف ابھی تک آپ نے کچھ نہیں کیا. اس میں فیض حمید صاحب کا بھی نام آ رہا تھا, اس میں جنرل باجوہ صاحب بھی تھے, ذرا کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی تو بیک کی تھی نا. تو آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی ان 16 مہینوں میں؟ دیکھیں وہ سارے اپنے انجام کو جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں, اور اب جب وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں تو پھر اس میں اب مزید ہمارے کارروائی کرنے کی یعنی اب ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, انہوں نے خود ہی جو کر لیا ہے اپنے ساتھ, تو اب اس میں ہم اپنی کو ذات کو لے کے تو کوئی ایک آدھ مقدمہ اگر کریں گی تو اس کی کیا ضرورت ہے. ایک آدمی جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے تو اسے پہنچنے دینا چاہیے. اچھا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو بیرون ملک بھیجا ہے اس میں ایدر وے یا تو جنرل فیض کا ہاتھ ہے یا جنرل باجوہ کا ہاتھ ہے. یہ بات کلیئر کریں گے کہ ان میں سے کس کا ہاتھ ہے ان کو باہر بھیجنے میں؟ دیکھیں جی, ان کو باہر بھیجنے میں تو گورنمنٹ کا ہاتھ ہے. گورنمنٹ نے باقاعدہ کیبنٹ نے ان کے باہر جانے کی اجازت دی تھی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, یہ آن ریکارڈ ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے. تو اس میں کیبنٹ کی اپروول سے وہ گئے. ٹھیک ہے, نہ اس میں جنرل فیض ہے وہ کیبنٹ کی اپروول سے گئے. دیکھیے تو کیبنٹ کی اپروول ہے, یہ تو بڑی یعنی واضح بات ہے. ٹھیک ہے. رانا صاحب میں چند سوال آخر میں کروں گی, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ دورہ روس سے پاکستانی جو خارجہ پالیسیز ہے اس کو کس حد تک نقصان پہنچا, کیونکہ جب وزیر اعظم اس وقت جا رہے تھے ایز پر مائی انفارمیشن تو جنرل باجوہ صاحب نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ ایک اچھا ٹائم نہیں ہے کہ جب جنگ جو ہے وہ آن دا ورج ہے سٹارٹ ہونے کے, تو یہ اس سے کتنا نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیں نہیں, اس میں کوئی نقصان تو ہے سچ نہیں پہنچا, لیکن امبیرسمنٹ ہوئی ہے کہ یہ وہاں پہ موجود تھے اور روس نے جو ہے وہ اپنے ہمسایہ ملک کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا, اور اس کی وجہ سے یعنی سفارتی سطح پہ پاکستان کی کوئی نیک نامی نہیں ہوئی. اور جنرل باجوہ نے انہیں صحیح مشورہ دیا تھا, انہیں مشورہ ماننا چاہیے تھا, لیکن عقل کی بات ہو تو انہوں نے کبھی ساری زندگی میں نہیں مانی کسی کی, تو وہ جنرل باجوہ کا مشورہ کیا مانتے. صحیح ہے. سر آخری سوال کروں گی کہ آپ نے 16 مہینے گزارے ہیں, لوگ کارکردگی دیکھتے ہیں, عام لوگوں کو ابر پالیٹکس کا بالکل علم نہیں ہوتا ہے, تو
تو آپ نے ایسا کیا بیانیہ بنایا ہے یا بنانا ہے جس سے آپ کو ووٹ ملے آنے والے الیکشن میں؟ دیکھیں جی، ہمارا یہ موقف ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ بحران میں ہے، اور اس بحران کی بنیادی وجہ جو ہے وہ 3.5 سال کا وہ عرصہ ہے جس میں پی ٹی آئی کی عمران خان نیازی کی حکومت رہی ہے. ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، ان کی غلط اکنامک پالیسی کی وجہ سے، ان کے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک انتہائی غلط اور ایک یک طرفہ معاہدہ کرنے کی وجہ سے جو ہے ملک اس صورتحال سے دوچار ہوا ہے. اور اس بحرانی کیفیت کو جو ہے وہ دور کرنے اور پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کی صلاحیت جو ہے وہ صرف پاکستان مسلم لیگ اور میاں نواز شریف کی قیادت میں ہے. ہم نے پہلے بھی اس ملک کو ایسے بحرانوں سے نکالا ہے، وہ چاہے آپ 90s کا جو ہے وہ دور لے لیں، اس وقت بھی پاکستان کو ایک معاشی استحکام دینے اور ایشین ٹائگر بنانے اور اسے ایٹمی قوت کا درجہ دلانے میں پاکستان مسلم لیگ کا انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف جو ہے وہ کارنامہ ہے یا کارکردگی ہے. اور اس کے بعد 2013 میں بھی جب ملک جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی میں گھرا ہوا تھا، تو اس بحران کو بھی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نے میاں نواز شریف کی قیادت میں دور کیا. اب بھی ملک بحران میں ہے. یہ جماعت اور یہ لیڈرشپ آزمودہ ہے. عوام اعتماد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ملک کو اس بحران سے نکالیں گے. ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، سابق وفاقی وزیر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، آپ نے سر وقت دیا، بہت شکریہ. ناظرین دیکھیں، یہ سیاست ہے اور سیاست جو ہے وہ ہر روز بدلتی رہتی ہے. بہرحال آئی ہوپ کہ وقت بدلے اور عوام کے حالات بدلیں. اگلے ہفتے پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.